बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम के मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे थे। इसमें पहला सबक हम देख रहे हैं जिसके 3 लेक्चर्स हो चुके। पहले लेक्चर में हमने देखा कि नज़रिया क्या होता है, नज़रिया पाकिस्तान क्या है। दूसरे लेक्चर में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के फरमूदात का मुतालिया किया। तीसरे लेक्चर में हमने नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी को देखा। और आज पहले सबक का चौथा लेक्चर है और उन्वान है पाकिस्तान मुसलमानाने बरे सग़ीर की जिद्दोजहद का नतीजा। अज़ीज़ तलबा, इस मुख्तसर से एक पैराग्राफ तकरीबन एक सफ़े में अजमाली जायज़ा लिया गया है कि किस किस तरह की कोशिशें की गईं, क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं पाकिस्तान हासिल करने के लिए। सरसरी सा एक इजमाली जायज़ा है जिसकी तफसील आगे मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल हम भी एक अजमाली जायज़ा लेते हैं आपकी किताब के मुताबिक। सबसे पहले से बताया गया सफ़र नंबर 5 पर, बरे सगीर में सदियों पर मुश्तमिल मुसलमानों का दौरे हुकूमत और सुनहरी दौर। अज़ीज़ तलबा, मुसलमानों ने सदियों हुकूमत की बरे सगीर पर भी और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर। बरे सगीर में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की। ख़ानदान तुगलक आता है, ख़ानदान खिलजी है, ख़ानदान गुलामा है, ख़ानदान मुगलिया है, इसके अलावा कुछ फरमा रवाते हैं। मुगलिया दौर तक आते आते बरे सगीर एक खुशहाल मुल्क बन चुका था। बरे सगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आप जानते हैं, जब कोई मुल्क खुशहाल होता है तो दूसरे मुल्कों की कुदरती ख्वाहिश होती है कि इस मुल्क में जाके तिजारत करें। मुगलों के दौर में अंग्रेज़ों को तिजारत की इजाज़त मिली बरे सगीर में, तो बरे सगीर के जो आखिरी मुस्लिम फरमारवा ख़ानदान था, ख़ानदान मुगलिया, उनके दौर में अंग्रेज़ों की बहैसियत ताजर बरे सगीर में आमद हुई। लेकिन अभी ये बात तारीख़ी तौर पर वाज़िया है कि उनकी नीयत में शुरू से ही खोट था, ताजर बन कर आए, लेकिन उनकी नीयत थी इस मुल्क पर कब्ज़ा करने की। इसमें जहाँ अंग्रेज़ों की साजिशों का, चलाकियों का दखल है, वहाँ यहाँ के लोगों की कोताहियों का भी दखल है। बरे सगीर के अवाम के बाहमी इख्तलाफात, यहाँ पर आप जानते हैं बरे सगीर एक मुल्क तो था नहीं, एक छोटा सा बरे आज़म था जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धमत तमाम मज़हब के मानने वाले लोग थे। तो उनके जो बाहमी इख्तलाफात थे उसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ों को गहरी करते चले गए। एक वजह यह भी हुई कि मुग़ल बादशाह, आप जानते हैं 17 मुग़ल बादशाह गुजरे, जिनमें कामयाब पहले 6 ही थे। बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, उनका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं, उनका बेटा जलालुद्दीन अकबर, उनका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, उनका बेटा मोहम्मद हसन शाहजहां, उनका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर। ये 6 तो कामयाब बादशाह रहे, बाकी 11 नाम के बादशाह रहे। अब बात को समझिए, ज़वाल कैसे आता है? एकदम नहीं आता। बहुत सी वजूहात होती हैं उस ज़वाल के पीछे। बकौले शायर, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बहुत से वाक़यात होते हैं उसके पीछे। हुआ क्या? मुग़लों का ज़वाल किस तरह हुआ? कसीरुल अज़वाज थे, बहुत सी बीवियाँ होती थी मुग़ल बादशाहों की, बहुत सी औलादें थीं। एक बादशाह के बाद औलाद में आपस में शहजादों में खाना जंगी शुरू हो जाती थी और बादशाह कौन सा बेटा बचता था? ये नहीं जो बड़ा था, ऐसा भी नहीं कि जो काबिल था, ऐसा भी नहीं कि जिसको अवाम की हमायत हासिल थी। बादशाह वो बनता था जो बाकी जिंदा बच जाता था। तब देखिए, जब शहजादे आपस में लड़ेंगे तो बहरहाल नुकसान इस्लामी रियासत का ही होगा। इससे अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ क्या करते? किसी एक शहजादे की हमायत करते,
اور کہتے ہیں ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، قربانی بھی دیں گے، لیکن اگر آپ بادشاہ بن گئے تو آپ ہمارا خیال رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے جب وہ شہزادہ انگریزوں کی مدد سے بادشاہ بنتا تو انگریزوں کے زیر اثر ہی ہوتا۔ اس طرح انگریزوں کا اثر بڑھتا چلا گیا اور مسلم حکومت کمزور ہوتی گئی۔ تو جہاں عوام کے اختلافات تھے وہاں محلاتی سازشیں بھی کی گئیں، ریشہ دوانیاں ہوئیں ایک آپس میں سازشوں سے، جس کا انگریزوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کے یہاں حکمران بننے کی وجہ انگریزوں کی قابلیت سے زیادہ یہاں کے لوگوں کے باہمی اختلافات اور حکومت کی نالائکی کا دخل بھی شامل تھا۔ بہت سی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر انگریز قابض ہوئے۔ انگریزی اقتدار کی ابتدا ہوتی ہے، ویسے تو 1803 میں آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا، 1803 میں ہی انگریز دلی میں داخل ہو گئے تھے، 1703، لیکن باقاعدہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد براہ راست ہندوستان برطانیہ کی ملکیت قرار پایا، ہم ان کی غلامی میں آ گئے اور ان کا اقتدار براہ راست قائم ہو گیا۔ یاد رکھیے اقتدار پہلے سے موجود تھا، لیکن ظاہری طور پر مغل حکمران تھے، در پردہ انگریزوں کے پاس ہی طاقت تھی، مگر یہ تکلف 1857 میں ختم ہو گیا اور وہ براہ راست حکومت میں آ گئے۔ عزیز طلبہ، جب انگریز طاقت حاصل کر رہے تھے تو کچھ مسلمان رہنما، عظیم رہنما، ہمارے جلیل القدر رہنما، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ہم کوشش کریں انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی، جن میں بہت بڑا نام نواب حیدر علی، پھر ان کے بیٹے نواب ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ نواب سراج الدولہ کے جو نانا تھے علی وردی خان، یہ پہلے نواب تھے جن کو خیال آیا کہ انگریز یہاں طاقت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، بعد میں ان کو یہاں سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا، لہٰذا 1754 میں علی وردی خان نے باقاعدہ پہلی منظم جنگ کی انگریزوں سے اور فورٹ ولیم سے انگریزوں کو نکال دیا۔ اور ان کے بعد پھر ان کے نواسے آتے ہیں، نواب سراج الدولہ، بڑی کامیاب مہمات کی۔ ان کی خواہش تھی کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے انہی کے اپنے قریبی کچھ لوگ عمرہ میں اور فوجی افسران میں وہ غدار نکلے، اور ان کی غداری سے نواب سراج الدولہ 1751 میں مرشد آباد میں شہید کر دیے گئے۔ تو ایک بڑے نام حریت پسندوں میں علی وردی خان، پھر ان کے نواسے نواب سراج الدولہ۔ ایک اور بہت بڑا نام نواب حیدر علی اور پھر ان کے بیٹے نواب ٹیپو سلطان۔ نواب حیدر علی کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ فتح نے قدم چومے۔ ان کے بہادر بیٹے نواب ٹیپو سلطان جو 1782 میں حکمران بنے تھے، وہ بھی کامیاب رہے، ہمیشہ کامیاب رہے، لیکن پھر وہی بات، چند غدار نکلے جن کی وجہ سے نواب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد انگریزوں کے سامنے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ نواب ٹیپو سلطان 1782 میں حکمران بنے تھے۔ انہوں نے متعدد باپ بیٹے نے جنگیں لڑی، 4 جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ جو ٹیپو سلطان نے لڑی 1783 سے 84 تک جاری رہی، اس میں نواب ٹیپو سلطان نے 32 شکست دی انگریزوں کو، بہت ذلت آمیز شکست ہوئی تھی انگریزوں کو، اور وہ یہاں سے بڑی مشکل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جس کا بدلہ لینے کی کوشش کی انگریزوں نے دوبارہ 1792 میں۔ اب ٹیپو سلطان کے حالات بہتر نہیں تھے کچھ، کہ غدار تھے کچھ جو در پردہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لہذا ٹیپو سلطان نے جنگ کرنے کی بجائے صلح کو ہی غنیمت جانا اور انگریزوں سے صلح کی، جس کے بدلے میں ان کو 3 کروڑ تاوان بھی ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ 1799 میں سرنگا پٹم میں جنگ ہوئی، جس میں چند غدار سامنے آئے، اور ان غداروں کی وجہ سے نواب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے،
اور آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ کون؟ ٹیپو سلطان، جو فرمایا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کچھ عظیم حریت پسند رہنما تھے جنہوں نے اپنے تئیں کوشش کی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نواب ٹیپو سلطان نے یہ بھی بہت کوشش کی کہ دوسرے امراء اور مسلم بادشاہوں کو ساتھ ملایا جائے، لیکن بدقسمتی سے کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ تاریخ بدلنا چاہتے تھے، بدل نہ سکے۔ لہٰذا انگریز کی ابتدا کے بعد حریت کہتے ہیں آزادی کو، حریت پسند رہنماؤں ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کی مساعی چند غداروں کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور انگریز 1857 میں پورے بر صغیر پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد جو بھی آپ سے اس کی 1857 میں ایک آخری کوشش بہرحال ہوئی، یہاں کے مسلمان، ہندو، سکھوں تمام لوگوں نے مل کر ایک اجتماعی کوشش کی انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی، مگر یہ جنگ آزادی، جس کو غدر کا نام بھی دیا جاتا ہے، ناکام رہی۔ اس کی وجہ بھی سمجھیں، یہاں کے لوگ متحد نہیں تھے۔ ہندوؤں کے اپنے کمانڈرز تھے، مسلمانوں کے اپنے کمانڈرز تھے، سکھ اپنے طور پہ جنگ لڑ رہے تھے، پھر یہ متحد بھی نہیں تھے، یہ تجربہ کار بھی نہیں تھے، ان کے پاس ضرورت کے مطابق مناسب اسلحہ بھی نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف انگریز ایک متحدہ قیادت میں ٹرینڈ تھے، جدید اسلحے سے جنگ لڑ رہے تھے۔ رزلٹ یہ نکلا، ہندوستانی ہار گئے، انگریز جیت گئے، اور انگریزوں نے مکمل قبضہ کر لیا ہندوستان پر۔ مگر اس کے بعد کے حالات بڑے دلچسپ ہیں، تاریخ کے بڑے عجیب و غریب واقعات سامنے آتے ہیں۔ جنگ آزادی مسلمان ہندوؤں نے مل کر لڑی، مگر جنگ کے بعد ہندوؤں نے کیا کیا؟ انگریزوں سے دوستی کر لی، صلح کر لی۔ انگریزوں نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور بدلہ انتقام کس سے لیا گیا؟ صرف مسلمانوں سے۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف انگریز اور ہندو اکٹھے ہوئے، ان کا جینا دوبر کیا۔ یہ بڑا سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ۔ عوام کے باہمی اختلافات کے باعث 1857 کی جنگ آزادی میں ناکام ہوئی، انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت کا گٹھ جوڑ ہوا، اور یہ دور مسلمانوں کے لیے نہایت ذلت کا دور ثابت ہوا۔ تاریخ کا پہیہ آگے بڑھتا ہے، واقعات نہیں رکتے، آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہیں، جب بھی کسی قوم پر برا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں کچھ ایسے رہنما بھیج دیتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ان کو ذلت سے نکالنے کے لیے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی ایسا ہوا، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے کوشش کی۔ نشاط کہتے ہیں اٹھنا، ثانیہ سیکنڈ ٹائم، یعنی گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جس کو آپ ریوائیول کہتے ہیں۔ آپ نے اردو میں بھی یہ پڑھا ہوگا دوسرے سبق میں۔ تو مسلمان رہنماؤں کی طرف سے نشاط ثانیہ کی کوششیں کی گئیں۔ دو طرح کے رہنما سامنے آئے، مذہبی رہنما جن کی قیادت کر رہے تھے سید احمد بریلوی شہید، جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے دوبارہ عروج حاصل کرنا ہے تو ہمیں قرآن و سنت سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ ہم اس لیے غلام نہیں ہیں کہ انگریز بہت طاقتور ہے، ہم اس لیے غلام ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ رسول کو ناراض کر لیا ہے۔ اپنے اللہ رسول سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو آج بھی جوڑ لیں تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھے مذہبی رہنما۔ انہی کے ساتھ ہی جدت پسند رہنما تھے جن کی قیادت سر سید احمد خان کر رہے تھے۔ نام دونوں کا ایک ہے، ان کا نام بھی سید احمد بریلوی شہید، یہ بھی سید احمد خان، سر ان کا خطاب۔ سر سید احمد خان جدت پسند رہنما تھے، علی گڑھ سے آغاز کیا اپنی تحریک کا۔ علی گڑھ صرف ایک سکول، کالج اور بعد میں یونیورسٹی ہی نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کا پہلا تعلیمی مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی، پلیٹ فارم تھا جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر گفت و شنید کرتے تھے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہی مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس نے آگے چل کر پاکستان بنایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر سید جدت پسند رہنما تھے، یہ سمجھتے تھے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت غلام ہیں۔ انگریز ہمارے آقا ہیں، طاقتور ہیں۔ غلام اگر کچھ رعایتیں چاہتا ہے، اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہے، تو اسے مالک کا وفادار بننا ہوتا ہے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے
ہم تسلیم کریں کہ ہم غلام ہیں، ہم انگریزوں سے بھی دوستی کریں اور انگریزی سے بھی دوستی کریں۔ انگریزوں اور انگریزی سے دوستی کیے بغیر ہم اپنے لیے مراد حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے دو بالکل مختلف خیالات ہیں۔ سید احمد بریلوی اور ان کے رفقا کیا کہتے ہیں کہ انگریز اور انگریزی پہ لعنت بھیج کر قرآن و سنت سے رشتہ جوڑو، جبکہ سر سید اور ان کے رفقا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انگریز اور انگریزی دونوں سے دوستی کرنا ہوگی۔ انداز دونوں رہنماؤں کے مختلف تھے، مقصد دونوں کو ایک تھا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود۔ اب دیکھا جائے کہ کون سچا تھا تو اپنی حد تک دونوں ہی ٹھیک تھے۔ یقیناً ہمیں ضرورت تھی قرآن و سنت سے رشتہ جوڑنے کی، مگر یہ بھی حقیقت ہے ہمیں ضرورت تھی جدید علوم حاصل کرنے کی تاکہ دوسری قومیں خاص طور پہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ دونوں ہی تہیں تھیں، اپنی اپنی جگہ پہ تھیں، سو دونوں کو خاص کامیابی نہ ملی، مگر جب دونوں ہی تہیں اکٹھی ہو گئیں آل انڈیا مسلم لیگ کی شکل میں، یعنی حضرت قائد اعظم کون؟ جو سوٹ انگریزی پہنتے تھے، بولتے انگریزی تھے، بات اسلام اور قرآن کی کرتے تھے۔ جب دونوں انتہائیں اکٹھی ہوئیں، مذہبی رہنما بھی، جدت پسند بھی، تو آپ جانتے ہیں اس مسلم لیگ نے پاکستان بنا دیا۔ تو بات ہو رہی تھی جی مسلم رہنماؤں کی طرف سے نشاط ثانیہ کی کوششیں ہوتی ہیں۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کا بڑا نمایاں کردار رہا۔ حضرت علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے قیام کا تصور پیش کیا، اگرچہ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان بھی یہ نظریہ پیش کر چکے تھے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں کیا تھا۔ حضرت اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے تصور پیش کیا۔ ہندوؤں نے بڑا واویلا مچایا اور کہا کہ یہ ایک دیوانے شاعر کا خواب ہے، لیکن وقت نے دیکھا کہ یہ خواب نہ رہا اور اس نے حقیقت کا روپ دھارا۔ مخصوص موروثی حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے 1885 میں کانگریس موجود تھی۔ جب کانگریس بنی تھی تو اس لیے بنی تھی کہ تمام ہندوستان کی ترجمانی کرے گی، مگر سر سید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ہندوؤں کی جماعت بن جائے گی، لہذا سر سید نے مسلمانوں کو روکا کہ اس جماعت میں شامل نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے چل کر کانگریس ظاہر تو یہ کرتی تھی کہ ہندوستان کی تمام قومیتوں کی نمائندگی کرتی ہے، مگر دراصل وہ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی۔ پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے، تقسیم بنگال کا واقعہ ہوا کہ جب بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تو ہندوؤں نے بڑی شدید تحریک چلائی کہ اس میں مسلمانوں کو تھوڑا فائدہ تھا، لہٰذا اب ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو بھی ایک جماعت بنائی جائے۔ شملہ وفد پہلی مرتبہ ایک وقت انگریزوں سے ملا، حکمران سے، اور بڑی کامیابی ملی اس وفد کو، لہذا مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی جماعت بنائیں۔ ان معروضی حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد کوششیں کی گئیں مسلمانوں کا دوہری غلامی سے نجات کے لیے عملی کوششوں کا آغاز۔ دوہری غلامی کیا؟ انگریز حکومت کی اور ہندو اکثریت کی۔ مسلم لیگ نے جب قائم ہوئی تو اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اس لیے قائم کی گئی۔ مگر اسی مسلم لیگ نے 1940 میں آ کر اپنا منشور تبدیل کر لیا۔ اب مسلم لیگ چند تحفظات کے لیے مطالبہ نہ کرتی تھی، بلکہ 1940 میں ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا مطالبہ کر دیا، اور 7 سال کی قلیل جدوجہد میں ہی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ عزیز طلبہ، یہ کیونکہ اس میں گرینٹ زیادہ ہے، ہم اس لیکچر تک یہ بات مکمل کرتے ہیں، اسی کا باقی نیکسٹ 5ویں لیکچر میں دیکھیں گے۔ پروفیسر مشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔